أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आज हम लोग सूरतुल अस्र स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। ये 3 आयत पर मुश्तमिल वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान है। इससे पहले हमने सूरतुल कौसर देखी, इन्ना आतैनाकल कौसर, जिसको कहते हैं बहुत शॉर्ट सूरा है। और सूरतुल अस्र भी 3 आयतों पर मुश्तमिल। ये सूरत हमें नुकसान और खसारे का असल मफहूम समझा रही है और नुकसान से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए इसका हल बताती है। अगर कोई पूछे कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं तो हम ये सूरत पढ़कर सुना सकते हैं। और ये सूरत मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस बता रही है कि अगर आप ये कर लें इंशाअल्लाह आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये नहीं बता रही कि आपने A+ कैसे लाना है एग्जाम में, वो इंशाअल्लाह वो आमाल सालेह हम पूरे कुरान में देखते रहेंगे, मगर दिस शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान tells us about the minimum criteria of how to be successful in life इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने इस सूरत का मतलब एक बर्फ फरोश से सीखा जो ये सदा लगा रहा था कि इस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघलता जा रहा है, पिघल कर ज़ाया होता जा रहा है। और तबरानी की एक रिवायत के मुताबिक जब सहाबा कराम एक दूसरे से जुदा होते थे तो ये सूरत एक दूसरे को पढ़कर सुनाते, फिर सलाम कहकर एक दूसरे से जुदा होते। ये हम लोग क्यों एक दूसरे को हमें सुनाना चाहिए जब भी हम एक दूसरे से मिले और फिर खुदा हाफिज करें, या फिर सहाबा कराम से हमें क्या सबक मिला? क्योंकि वो रिव्यू करते थे पूरा कुरान को। ये पूरा कुरान का एक रिव्यू है। सूरतुल अस्र इतनी जामे तरीन और मुख्तसर तरीन सूरत है कि इसके जामियत के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लौ लम युनज़्ज़ल मिनल कुरान सिवाहा लकफ़तिन नास, अगर कुरान मजीद में सिवाय इस सूरत के कुछ और नाजिल ना भी होता तो लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए काफ़ी थी सूरत। इसके अलावा वो फरमाते हैं, लौ तदब्बुरुन नासु हाज़िहि सूरा लवसिअतहुम, अगर लोग तन्हा इसी एक सूरत पर गौर कर लें तो ये इनके लिए काफ़ी हो जाएगी। इतनी वसअत है सूरत में। ज़माने नज़ूल देखते हैं। सूरतुल अस्र क़याम मक्का के पहले दौर यानी 1, 2, 3 नबवी में 0 to 3 आप कर लें कि पहले ईयर में या दूसरे ईयर में या तीसरे ईयर में ये नाजिल हुई, जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी। कल्दा बिन उसैद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जिगरी दोस्त था जो कि जाहिलियत में दोस्त था। जब अबू बकर मुसलमान हुए तो इसने एक दिन आपसे मुलाकात की और कहा कि ए अबू बकर, अब नहायत अक्लमंद हैं, अब नहायत अक्लमंदी से तिजारत करते हैं, इसमें नफ़ा कमाते हैं, तो आपको क्या हुआ कि एकदम खसारे में चले गए और बाप दादा का दीन छोड़ दिया, मुसलमान हो गए? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो हक़ को कबूल करता है और नेकी इख्तियार करता है वो हरगिज़ खसारे में नहीं रह सकता, और बता दिया कि खसारे में असल कौन है। आज अगर हम अपना मुहासबा करें और या फिर अगर आप एक छोटा सा सर्वे ही कर लें चलें बच्चों में, यूथ में, लोगों में, और कहें कि जी आपके नज़दीक सक्सेस का क्या क्राइटेरिया है, कौन आपके नज़दीक ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो हम तो उसी को सक्सेसफुल समझते हैं कि जिसके पास बड़ा घर हो, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस हो, बड़े बड़े बिजनेसेस हो, जिसके बच्चे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वो सक्सेसफुल है, बाकी सारे नाकाम। अगर हम किसी होमलेस को देखते हैं, हम किसी बंदे को डिपोर्ट होता हुआ देखते हैं, हम किसी शॉपकीपर को ठेला लगाते हुए देखते हैं, किसी ठेले वाले को देखते हैं, या फिर हम किसी
غریب انسان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت خسارے میں ہے، بہت نقصان اٹھایا اس نے، اسے زندگی میں کوئی سکسس نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو یہ سمجھاتے ہیں کہ صحابہ کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے تھے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکے سے مدینہ ڈپورٹ نہیں ہوئے تھے؟ یا فرعون کو دیکھیں یا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے والد، مطلب یہ نکل گئے تھے اپنے گھر کے والد سے، یہ بھی ایک طرح سے در بدر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب غلطی سے انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو وہ کتنے دن کتنے مہینے صحرا میں صرف سفر کرتے رہے، بھوک پیاس کے باوجود. تو ہم یہ سب سکسیسفل ہیں یا وہ جو بڑے بڑے محلات بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سکسیسفل ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں سکسیس کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں، سکسیس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. آج کل اگر ہم دیکھیں اور اپنے ہی ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو جو تھوڑا سا بھی اسلام کی طرف زیادہ جھکاؤ کرنے لگے گا، جو تھوڑا اسلامی بننے لگے گا، مور سیریس ہونے لگے گا ریلیجن کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تم کس خسارے میں جا رہے ہو. یا پھر اگر ہم بچوں کو اسکولوں سے ہٹا کے حفاظ بنا رہے ہیں، حفظ میں ڈال دیں گے تو نہیں، دنیا کی بھی پڑھائی ضروری ہے. مطلب ہم لوگوں نے اپنا کرائٹیریا زیادہ تر دنیا کی پڑھائی پہ، عالم بنانا ہو یا ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانا ہو، اس کے بعد یا معزن بنانا ہو یا ریلیجن سے کوئی ریلیٹڈ ڈگری ہو، تو لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی ڈگری کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. مگر اللہ کے نزدیک خسارہ اور اصل سکسیس کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کے ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں. والعصر، واو یہاں پہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہے، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم ہے العصر زمانے کی، یہاں پہ مطلب زمانے کا ہے. اگر ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ عصر کا ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے ڈکشنری میں اور پھر اصطلاحی. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کیوں لوگ کھاتے ہیں اور عربی زیادہ تر قسم کیوں کھاتے تھے. نمبر 1، قسم یا تو شہادت کے لیے کھائی جاتی ہے، جیسا اوتھ ہم لیتے ہیں، جیسا ٹیسٹیمونی دی جاتی ہے ججز کے سامنے کورٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بھی بولیں گے ہم سچ بولیں گے. شہادت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. نمبر 2، ہم ابہام دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یعنی کوئی ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے، اسکیپٹزم دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. کہ اگر میں کہوں کہ جیسا بچے کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لیا تو کہتے ہیں ہاں کر لیا، پھر میں نہیں قسم سے میں نے کر لیا. تو قسم جو کھائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس قسم کو سیریس نہیں لیتے کیونکہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے قسم سے میں نے، مگر آپ اس کو ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. پھر تیسری قسم ہم اینگر میں، جو غصے میں کھاتے ہیں کہ قسم سے اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، آپ نے اگر یہ دیا تو قسم سے ہم یہ کر دیں گے. چوتھی قسم جو اسپیسیفک ہے عربی زبان میں کھائی جاتی ہے وہ ہے کہ جب لوگوں کو نا اٹینٹو کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو ایک طرح سے کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا ہوتا تھا. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے اور انہوں نے بولا کہ یا صباحا وا صباحا، کہ ایک بہت بری صبح آنے والی ہے، گریب کرنے کے لیے. اور پھر آخری 5ویں ریزن آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی میں جو اسپیسیفکلی قسم کھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہو، یہ قرآن اسپیسیفک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کا ایویڈنس بعد میں دے رہے ہیں، یعنی اس کا ریلیشن بعد میں آ رہا ہے. جیسے کہ قسم عصر کی کھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں عصر ہی کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کچھ زمانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کا ایویڈنس دیا جا رہا ہے. تو قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں عین صاد را عصر کی. عین صاد را کے جو لغوی معنی ہے، جو لٹرل معنی ہے، وہ ہے نچوڑنا. جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا تھا
کہ جو خواب بیان کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا انی آصر خمرن، میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. عاصر عین صاد را ہی سے نکلا ہے، یا پھر وفیہ یعصرون، اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ 78 سورہ ہے. یہ نچڑتے بادلوں سے موسلادھار میں برسایا. نچڑتے معصرات جو کہ جس سے پانی نچوڑا جائے، بادل ایسے. تو اس سے عصر کا کیا ریلیشن ہے؟ عصر سے بہت سارے علماء کے متعدد اقوال ہیں. اس سے مراد زمانہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں. اس سے مراد رات اور دن ہے، ابن کیسان کہتے ہیں. اس سے مراد زوال سے غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے، حسن بصری سے یہ روایت ہے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ دن کی آخری گھڑی کو عصر کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو قسم اس شے کی کھائی جا رہی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک اہم اور نہایت عظیم ہے. عصر نچوڑنے سے کس طرح ریلیشن اس کی ہے؟ آپ اس سے دیکھ لیں کہ عصر سارے دن کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا، وہ عصر کے ٹائم پہ ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنا بزنس بھی کلوز کر رہا ہوتا ہے، جب ایک بینک بھی کلوز ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ایک ٹیچر اپنے ساری چیزیں فنش کر رہی ہوتی ہے، یا پھر ایک خاتون اپنے سارے گھر کے کام کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے، یا پھر ایک مرد اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے نا کلوزنگ کا، وہ عصر ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اتنا بزی ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کی نماز عصر مس ہوتی ہے. عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی تاکید کی ہے، اور فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی کہ نماز کی حفاظت کرو. کون سی؟ صلاۃ الوسطی، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص کی نماز عصر ضائع ہو گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا. تو اسی لیے عصر کا وقت اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ that is the most fast time. یہ وہ ٹائم ہے جس میں سب کچھ سکویزڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے معنی گزرا ہوا زمانہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو رہ گیا ہے تھوڑا بہت، وہ ہے عصر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک الانسان، یہ لام استغراق ہے، یعنی کہ لام الجنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت، ایوری سنگل ہیومن بینگ، الانسان خسارے میں ہے. لا یقیناً، لا تاکید کے لیے ہے، یقیناً، فی ان میں، خاسین را، خسارے میں ہے. ہر انسان خسارے میں ہے. خسر کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا، نقصان، اصل پونجی کا ضائع ہو جانا. اور انسان اپنی جان، اپنی عمر، اپنا مال ایسے کاموں میں برباد کر دیتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہوتی. اچھا، یہ نقصان اخروی نقصان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں بھی انسان خسارے میں ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہیں، مگر اصل میں جو نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے.